नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इल्मी मुज़ाकरा चैनल का आगाज़ रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने से किया। जब मैंने ये चैनल बनाया तो उस वक्त रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड की और फिर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ काम शुरू किया। इसी दौरान जब मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने इन्हें इल्मी मुज़ाकरा चैनल के हवाले से कुछ मालूमात दी कि मैंने ये चैनल बनाया है और मेरी ख्वाहिश है और आपकी भी ये पुरानी ख्वाहिश है कि जो इल्म है हमारे पास हम इसे आगे लोगों तक पहुँचाएँ। कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुंतुम खैर उम्मत उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम लोगों की नफ़रसानी के लिए भेजे गए हो और तुमने क्या करना है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात हैं, तअमुरूना बिल मारूफ़, नेकियों का हुक्म देना है और जो बुराइयां हैं उनसे मना करना है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब से जब मैं 1994 में इनका तालिब इल्म था तो मैंने इनसे सूरह अल बकरा पढ़ी तो वो अभी तक नक्श थी। तो मैंने कहा, उस्ताद मोहतरम आपने सारी ज़िंदगी कुरान मजीद का मज़मून बड़े शौक़ से पढ़ाया है और आपके अंदर ये तड़प और लगन मौजूद है कि मेरे जो अफ़कार हैं वो लोगों तक पहुँचें। तो इसके लिए मैंने कहा मैं हाज़िर हूँ और मेरा चैनल हाज़िर है, मेरी खिदमात हाज़िर हैं। तो अगर आप मुझे वक्त इनायत फरमाएँ। तो प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप वक्त दें और हम मिल के इस काम को करते हैं। तो हम दोनों की ये एक पुरानी ख्वाहिश थी कि सूरह अल बकरा के जो अहम मज़ामीन हैं यहाँ से हम इसको शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है वहाँ उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब भी इस पर बहुत इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और ये सब अल्लाह का फ़ज़ल और उसका करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसके जो तशरीही नुकात थे वो उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब ने मेरा फ़हम कुरान के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश किए हैं। आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सऊदी अरब से, पाकिस्तान से और दीगर शहरों से। उस्ताद मोहतरम के जो बहुत से शागिर्द जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अमेरिका से इनकी एक शागिर्दा हैं, उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्स दिया और काफ़ी इसको शेयर भी किया। तो मज़ीद फ़ीडबैक आ रहा है, कुछ लोगों तक अभी भी ये बात नहीं पहुंची है। तो आज जहां मैं इस बात पर बहुत अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ और अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अली असगर सलीमी साहब को भी बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने तकरीबन 10 माह का अरसा लगा हमें सूरह अल बकरा को मुकम्मल करने में। कभी उस्ताद मोहतरम भी मसरूफ़ आदमी हैं, मैं भी एक ज़ाहिर है अपने कामों में लगा रहता हूँ। तो बहरहाल हमने कोशिश की है, हम लगे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह अल बकरा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। तो आगे भी क्या करना है वो भी उस्ताद साहब से बात करते हैं। तो अभी आज का जो प्रोग्राम है ये सूरह अल बकरा के इख्तितामी प्रोग्राम के हवाले से मैंने उस्ताद मोहतरम से दरख्वास्त की है कि इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा मुख्तसरन बता दें कि हमने सूरह अल बकरा के अहम जो मज़ामीन थे, ये वैसे तो कुरान मजीद की सबसे ये तवील सूरत है लेकिन इसके जो अहम तशरीही नुकात हैं वो एक छोटी सी वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खिदमत में पेश करें। तो उस्ताद मोहतरम से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, ये हमने जब ये शुरू किया था तो हमें लग रहा था कि ये तो एक पता नहीं हम इसको कैसे करेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल रही और आज हम इस मकाम पर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल बकरा का इख्तिताम हुआ। तो आप इस पर हमारे नाज़रीन को इस पर क्या तशरीही नुकात हैं उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें और कैसा एक्सपीरियंस आपका ये रहा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही बात, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल, करम, शुक्र कि उसने हमें ये तौफ़ीक दी और कदम कदम पर हमारी मदद फरमाई और इस्तकामत बख्शी
اور اس اہم کام کو سر انجام دینے کے ہم قابل ہوئے اور سورۃ بقرہ کے مضامین ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کرنے کے قابل ہوئے۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے جی، 40 رکوع ہیں اس کے، گویا تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ اور جو شاہ صاحب کی تقسیم ہے مضامین قرآن، جی، پہلے احکام، دوسرا مکالمہ، تیسرا تذکیر بآلاء اللہ، چوتھا تذکیر بایام اللہ، اور پانچواں تذکیر بموت وما بعد الموت۔ تو اس صورت میں بھی سارے مضامین آ گئے ہیں جی۔ تو اس تقسیم کے مطابق اس کے اندر احکام ہیں، ان کی بڑی تفصیل ہے، بلکہ نظریہ نظم قرآن کے حوالے سے میں اگر کہوں تو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے یہ پہلی 4 صورتیں جو ہیں ان کو شریعت گروپ قرار دیا ہے جی، سورۃ مائدہ تک، سورۃ بقرہ، آل عمران اور سورۃ مائدہ۔ تو یہ 3 صورتیں بنتی ہیں، آغاز اس کا سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ تو اس گروپ کو شریعت گروپ قرار دیا ہے کہ اس کے اندر احکام زیادہ بیان ہوئے ہیں، جی، لیکن باقی مضامین کی طرف سے بھی توجہ ہٹتی نہیں ہے، جی، بلکہ سارے وہ مضامین آتے چلے جاتے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ میں آغاز اس کا تعارف قرآن مجید سے ہوتا ہے اور ایک دعوے سے ہوتا ہے، اور آگے ساری کی ساری پھر اس کی دلیل ہے کہ جو قرآن مجید نے آغاز میں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ عظیم الشان، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بچنے والوں کے لیے ہدایت اپنے اندر رکھتی ہے، ہدایت کا سامان اپنے اندر رکھتی ہے۔ بچنے والے، متقین کا ترجمہ بچنے والے۔ اب کس چیز سے بچنے والے؟ تباہی سے بچنے والے، ہلاکت سے بچنے والے، اپنے برے انجام سے بچنے کی خواہش رکھنے والے، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بن کر نازل ہوئی ہے۔ تو اب اسی کتاب ہدایت ہی کے حوالے سے جو آگے چلتے ہیں مضامین، وہ رہنمائی ہی فراہم کرتے چلے جاتے ہیں زندگی کے ہر پہلو پہ، انسانیت کے جو مختلف گروہ ہیں ان کے جو، بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور بات عرض کر دوں، آپ نے جو ارشاد فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آسان کتاب ہے، ذکر بمعنی نصیحت کے لیے یہ آسان ہے، اور ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ اس کا ایک شیڈ ہے جی، عوام کے لیے اور خواص کے لیے بھی، لیکن عوام کی جو چونکہ ذہنی سطح اتنی نہ بلند ہوتی ہے نہ گہری ہوتی ہے، وہ ذرا ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہی اپنی رائے کا تعین کرتے ہیں اور اسی کے تک محدود رہتے ہیں۔ استاد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جو آپ نے آیت ابھی فرمائی ہے، ہاں جی، ہمارے معاشرے میں جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے ہاں کہ یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے اور یہ تو بس صرف علماء اور فضلاء کے لیے ہے اور وہی پڑھیں گے اس کو، جبکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت آسان ہے، یہ بہت آسان کتاب۔ میں یہی مضمون میں کچھ دوسرے الفاظ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ علماء کرام بھی صحیح کہتے ہیں کہ یہ خواص کے سمجھ میں آنے والی کتاب ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ وہ کیا ہے کہ مختلف ذہنی سطح ہوتی ہیں لوگوں کی، ایک عوام کی ذہنی سطح ہے کہ وہ موٹی موٹی چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں اور اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، بالکل، تو ان کے لیے مطلب سوچ کا زاویہ یہ درست کر دیتی ہے اور عمل کی راہ متعین کر دیتی ہے، حسن عمل ان کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ جناب آپ اچھے انسان بنیں اور اچھے اعمال کے ذریعے اپنے درجات بلند کرواتے چلے جائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک علمی مضامین کا تعلق ہے، قرآن مجید میں گہرائی بھی ہے اور وسعت بھی ہے، یہ انسانی ذہن کو کھولتی ہے، بالکل، توہم پرستی سے انسانوں کو نکالتی ہے اور حقائق کو انسانوں کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ یہ جو مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے نا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ واہ سبحان اللہ، وہ راز کیا ہے؟ یہ کائنات کا آغاز اور انتہا کیا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کے ساتھ انسان کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، اور انسان جو ہے خود اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ اس کو کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے۔ جی، یہ موٹے موٹے سوالات ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں،
باشعور انسان کو، یعنی جو مطلب زیادہ گہرائی میں نہیں سوچتا، تو اس کے لیے تو بس اتنا ہی ہے کہ بھی عمل کیا کرنا ہے، بس صحیح راستے پہ اس نے رہنا ہے. لیکن جو گہرائی میں جا کے سوچتا ہے اس کے لیے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو قرآن مجید نے تشفی بخش جواب دے دیا ہے اور ان پر پہلے دلائل دیے ہیں، اس کے بعد پھر کہا اس پر ایمان لے آؤ، اور ایمان لانے کے بعد پھر ایک ڈائریکشن انسان کو مل جاتی ہے اور شکوک و شبہات سے نجات مل جاتی ہے. ہاں جی، یہ قرآن مجید انسان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے کہ جن سوالات کو وہ ہاں جی صدیوں اور مدتوں سے حل نہیں کر سکا، اسے اس کے سامنے اس کا حل پیش کر کے اس پر یقین پیدا کر کے اسے ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے عمل کی، اور اس طرف انسان لگ جاتا ہے. جمود کو توڑتا ہے قرآن مجید. ہاں جی، کیونکہ ایک جامد ہو جاتی ہیں قومیں، ایک جگہ پہ رک جاتی ہیں، ان کا ذہنی سوچ رک جاتی ہے، فکر پہ پابندیاں، سوچ پہ پہرے. ہاں جی، قرآن حکیم اٹھا دیتا ہے. آپ نے سورہ البقرہ کی، چونکہ میں نے خود ساری ریکارڈنگ کی ہے جی، اور یقین کریں کہ میرے علم میں بہت اضافہ ہوا کہ جب میں سارا کچھ سن رہا ہوتا تھا تو آپ کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو آپ نے بار بار بیان کیا ہے. اس میں ایک تو وہ 4 نون ہیں جو آپ نے اکثر ذکر کیے ہیں، وہ ذرا بتائیں کہ یہ نام، نسب، نذرانہ، نسبت اور نذرانہ. تو یہ اس کو چونکہ ہمارے پاس وقت اب کم ہے، مختصراً یہی ہے کہ آپ انسانی زندگی کی کامیابی کا انحصار کس پہ ہے. جی جی، یہ ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ تو یہی ہے، اور ہر دور میں پست قوموں کے اندر یہی چیز رائج رہی، نام، نسب، نسبت، نذرانہ. جی، یعنی آپ نے انحصار کرنا ہے یا نام پہ یا نسب پہ، نسبت پہ، نذرانے پہ. جی، لیکن قرآن مجید انسان کے عمل کو اس کی کامیابی کا ذریعہ بتاتا ہے. جی، وہ عمل پر لگا دیتا ہے کہ جی جو آپ کا عمل ہے وہی آپ کا انجام ہے. تو اسی طرح سے قوم کو اگر آپ عمل کے راستے پر لگائیں گے تو وہ کامیابی کی منزل پہ پہنچے گی. بالکل. ہاں جی، لیکن اگر آپ اسے اپنا انحصار کرنا سکھا دیں گے، جیسا کہ بدقسمتی سے آج ہماری جو معیشت ہے منحصر ہے IMF پہ. اچھا جی، ہماری یعنی جو ترقی ہے منحصر ہے دوسری قوموں کی رعایتوں پہ. بالکل. ہاں جی، ہمارا جو سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے اور سوچ کا انداز ہے ہماری اشرافیہ کا، جی، تو وہ انداز یہ ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے. تو اس کو ترک کر کے جب ہم اپنی قوت عمل پر بھروسہ کریں گے اور محنت اور جد و جہد کے راستے کو اختیار کریں گے اور اپنے عمل کو کامیابی کا زینہ بنائیں گے تو یقیناً پھر کامیابی کی منزل بھی ہمیں ملے گی. جی بالکل. استاذ محترم، الحمدللہ سورہ البقرہ کا تو یہ اپنا الحمدللہ ہم نے اس کا مکمل ترجمہ اور تشریح نکات ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں. تو اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے مجھے اس کے تشریحی نکات کمپوز کر کے آپ نے مجھے دیے ہیں، تو میں اس کو کوشش کر رہا ہوں آہستہ آہستہ وہ میں اس کے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں تاکہ جو لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں تو وہ اس کو پڑھ بھی سکیں. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس کی پلے لسٹ میں ابھی ہمارے جو ناظرین اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے اس کی ایک پلے لسٹ الگ سے بنائی ہے میرا فہم قرآن کے نام سے، تو وہ ابھی آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوگی، تو آپ اس پر کلک کریں تو یہ جتنی بھی اس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو آپ اس کو الف لام میم سے آخر تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے آپ کو پورے چینل میں نہیں جانا پڑے گا، تو صرف یہی سلیمی صاحب کی ویڈیوز جو ہیں وہ یہ آپ کے اسکرین پر آپ کے سامنے اس کی پلے لسٹ شو ہو رہی ہے. تو آپ اس پر کلک کر کے ڈائریکٹ استاذ محترم کے جو دروس ہیں سورہ البقرہ کے حوالے سے تو آپ اس پر جا سکتے ہیں. تو آگے کا کیا لاہ عمل ہے؟ اب ویسے میں بچوں سے اکثر پوچھتا ہوں نا جو حفاظ ہوتے ہیں، تو بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں حفظ کر رہا ہوں. اچھا کون سے پارے میں رکھے؟ جی اماں پارے پہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ آخر سے کیوں شروع کرتے ہیں، تو اب مجھے اس کا احساس ہوا کہ وہ چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو اس لیے وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو آگے کا آپ کا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ایک یعنی جو مضامین ہے نا قرآن مجید کے، جی سورۃ البقرہ ایک طویل سورت ہے تو اس میں سمٹ آئے ہیں تقریباً. جی تو اب جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ہم آخر سے یعنی پیچھے سے شروع کر لیں. ٹھیک ہو گیا. سورۃ والناس سے. جی. تو الٹی سمت میں. ٹھیک ہے. تو ان میں بھی بڑے مضامین کی گہرائی ہے، وسعت ہے اور رہنمائی ہے جی. تو وہ ایک ایک صورت کر کے کر لیں گے تو لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور وہ قرآن نماز میں پڑھتے ہیں. ہاں جی. تو اس کا چھوٹی صورتیں اور کچھ یاد بھی ہوتی ہیں مطلب لوگوں کو.
تو انہیں اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا، اس کی تشریح بھی جب پتہ چلے گی تو پڑھتے ہوئے وہ ذہن میں رہے گی۔ تو ہم انشاءاللہ آخری صورتوں سے پیچھے کی طرف جس طرح حفاظ کرام حفظ کرواتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم یعنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پیچھے سے لے کر آئیں گے طویل صورتوں کی طرف۔ جی بہت بہت شکریہ استاذ محترم کہ آپ نے اپنے ہم نے دیکھا کہ تقریباً 10 مہینے لگے اس کی ریکارڈنگ میں، اور شدید گرمی اور شدید سردی، اور آپ نے بھی وقت دیا اور میں بھی لگا رہا۔ تو اب ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ابھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری نیت بھی یہی تھی کہ قرآن مجید کے جو علوم ہیں وہ عوام الناس تک پہنچیں، تو میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں۔ اور استاذ محترم کا بھی بہت شکریہ، انشاءاللہ ابھی آگے بھی ہم ریکارڈنگز کریں گے۔ تو آخر میں درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں۔ ہاں جی، آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کا بھی سب سے پہلے شکر اور اس کی مہربانی اور عطا، تو وہ تو جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ بالکل ہاں جی، اس کا تو ہم حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا، ذہن دیا، مواقع دیے، قرآن مجید کے پڑھنے کی طرف ایک توجہ ہوئی، ہاں جی، پھر قدم قدم پہ اللہ کی عنایت اور مہربانی ساتھ رہی، شامل حال رہی۔ تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے گھر سے چل کر میرے گھر میں آ کے ریکارڈنگ کی، ہاں جی، ورنہ پرانے دور میں ریڈیو اور ٹی وی پہ، اب بھی ہم ریڈیو اور ٹی وی پہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کے ریکارڈنگ کرواتے ہیں، لیکن آپ یہ تو کنواں چل کے پیاسے کے پاس آ گیا۔ ہاں جی، اب سامعین سے اور ناظرین سے درخواست یہ ہے کہ ابھی اگر ویسے تو آپ چونکہ منسلک ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی آپ کو اس کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہے، تاہم یہ اس سے بھی زیادہ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یعنی ہماری بنیاد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید نے آ کے ایمان اور غیر ایمان کا سوال پیدا کیا۔ قرآن مجید نازل ہوا تو محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنے، ہاں جی، اور غار حرا سے نکل کر انسانی آبادی میں آئے اور انسانوں کو پھر قرآن مجید ہی سکھاتے رہے، ہاں جی، قرآن پیش کر کے ان کو اپنے گرد اکٹھا کرتے رہے، پھر وہ مجمع بنتا گیا جو قرآن مجید کو سمجھنے والا تھا، قرآن مجید کے پیغام کا علم بردار تھا، اور قرآن مجید کی بنیاد پہ متحد اور مجتمع ہوا تھا۔ تو رسول ایک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت، ہاں جی۔ تو اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے چراغ راہ ہے، اور جناب چراغ راہ نہیں بلکہ وہ مینارہ نور ہے، ہاں جی، اس کو دیکھ کر ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جڑیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سماج میں رائج ہیں، مذہب کے نام پہ رائج ہیں، اسلام اس کو سمجھ لیا گیا ہے، تو وہ حالانکہ نہ اسلام ہے نہ مذہب ہے، بلکہ کہیں کہیں پہ بھی تو قرآنی تصورات چیلنج ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی۔ علامہ اقبال نے یعنی قرآن مجید ہی کی تشریح کی اپنے اشعار کے اندر اور اسی تعلیم کی طرف بلایا۔ تو یہی ہمارا امام مالک کا قول اکثر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نقل کیا کرتے تھے کہ اس قوم کا آخر جو ہے وہ بھی اسی راستے سے اصلاح پائے گا جیسا کہ اس کا اول جس استوار ہوا تھا، یعنی وہ ہے قرآن مجید۔ تو اس لیے قرآن مجید کے ساتھ جڑیں، اس کو معنی مفہوم کو سمجھیں اور اس کو عام کریں، اس پر پکے ہوں۔ جو اس کے خلاف ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو، چاہے تصوف کے نام پہ ہو، چاہے وہ سماج کے نام پہ ہو، کسی نام پہ ہو، یعنی وہ جو یعنی خام ہے اس کو ہم ترک کر دیں اور قرآن مجید کو اختیار کر لیں۔ تو یہ ضرورت ہے ہماری، اور دعوت بھی یہی ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا تو یعنی جس کے سینے میں اترا اس کو پھر اس نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، یعنی بلکہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے لگا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، صحابہ کرام کی مثال ہے، تو اسی مثال کو ہم نے فالو کرنا ہے نا جی۔
تو اس لیے قرآن مجید، اب یہ میری بات بھی حرف آخر نہیں ہے، میں نے اکثر کہا ہے کہ آپ کوئی دوسرا مفہوم اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں تو بالکل آپ کو حق حاصل ہے. تو آپ کی رائے کا احترام، میری رائے کا آپ کو لیے احترام، اور آپ کی رائے کا میرے لیے احترام. تو اس احترام کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. ہاں جی، ایک ہی سرچشمہ ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، اور کسی نے ایک کو ترجیح دے لی، کسی نے دوسرے کو ترجیح دے لی، لیکن سرچشمہ تو ایک ہی ہے نا. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک ہے، اور اللہ بھی، قرآن بھی، حرم پاک بھی ایک. تو کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو جب یہ ساری چیزیں ایک ہیں تو ہم مسلمانوں کو بھی ایک ہونا چاہیے. بس یہ میرا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوشیاں دے، اور قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کو مضبوط بنائیں آپ، اور اس سے اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور اس کو عام بھی کریں. بہت بہت شکریہ استاذ محترم پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب. آپ نے سورہ البقرہ کا جیسے الحمدللہ ترجمہ اور تشریحی نکات پیش کیے، اسی طرح امید ہے کہ ہم آگے بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو جہاں تک ہمت ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیے رکھے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین اکرام، سورہ البقرہ کے ترجمہ اور اس کے تشریحی نکات ابھی آپ کی اسکرین پر آپ سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. تو اس پر کلک کر کے تو آپ اس کی پلے لسٹ میں جا سکتے ہیں. آپ ذرا لازمی اس کو وزٹ کریں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں، اور انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے تو ہماری جو جیسے ہی کوئی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.